अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉवल दिल नादान, राइट्स बाय नादिया शाह एंड दिस इज़ द लास्ट वन। कॉन्फ्रेंस रूम में इस वक्त आर्मी ऑफिसर्स का एक हजूम सा था। अजरम सामने नजर आती बड़ी स्क्रीन पर किसी नक्शे की तफसील बयान कर रहा था। सर, हमें अब फौरी तौर पर एक्शन लेना होगा। अरम खान इतनी आसानी से हथियार डाल गया था, ये पूरे आर्मी स्टाफ के लिए गैर मुतवक्का बात थी। मगर ये खाकी वर्दी पहनने वाले क्या जाने कि इश्क इंसान से कैसे गैर मुतवक्का काम करवा जाता है। उन्हें अरम खान के दिल की खबर कहाँ थी। उसकी शर्त है कि रहमान को आज़ाद किया जाए, वो ख़ुद को सरेंडर करना चाहता है। उसने एक नज़र मेजर तुफैल का चेहरा देखा था, जो कहानी के जोड़ तोड़ समेटने में लगे हुए थे। अजरम उस दिन के बाद उनसे रिजर्व सा रहने लगा था। न जाने क्यों, मगर उसके दिल में उनके लिए जो पहले मतबा मकाम था वो अब नहीं था। वो कहीं ना कहीं उन्हें अरम खान का मुजरिम समझता था। अब तुम क्या करने वाले हो कैप्टन अजरम? ऑफिसर के सवाल पर उसने गर्दन तानी, आंखों में अज़म की चमक उभरी और वो पुख्ता लहजे में कहना शुरू हुआ था, मैं रहमान को वहाँ ले जाऊँगा, मगर अरम खान के हवाले नहीं करूँगा। ये सब कैसे करूँगा? उसकी आंखों में धूल झोंकना बहुत मुश्किल है, तुम जानते हो। आर्मी चीफ ने तनकीद की तो उसने हल्का सा सर को इस बात में हिलाया। वो दहशत गर्द है तो हम उसके बाप हैं। हर इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, उसकी भी है। मैं वहाँ से उस पर वार करूँगा। तमाम ऑफिसर्स ने सराहने वाले अंदाज में सर को इस बात में हिला दिया था। मुझे फौरी आर्मी की बड़ी नफरी की ज़रूरत होगी। शाम से पहले मुझे निकलना होगा। उसने घड़ी पर वक्त देखा। अरम खान की दी गई लोकेशन के मुताबिक उसे वहाँ पहुँचने में तकरीबन 10 घंटे लगना था। मुझे वहाँ वक्त से पहले पहुँचकर अपना जाल फेंकना होगा। शिकार को दबोचने के लिए पहला कदम हमारा होना चाहिए। उसकी आंखों में इस वक्त आर या फिर पार वाला तासुर उतरा था। बहुत हो गया खेल। अब या तो वो रमीशा को वापस लाएगा या अरम खान की आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगा। रमीशा की मोहब्बत उसके लिए उसकी ज़िंदगी का वाहिद अनमोल ख़जाना थी। वो इस बात से कहाँ वाकिफ़ था कि ख़जाने की चाबियाँ किसी और के हाथ लग चुकी थी। सुबह की पहली किरण इन पत्थर की जर्द दीवारों से टकराई तो एक लम्हे को वहाँ सहर सा फैल गया। गार की खामोश दीवारें जो कुछ अर्सा पहले मुस्कुराती महसूस होती थीं, आज शोकज़दा सी लग रही थी। उसका दिल कुछ खो देने के एहसास से उदास था तो बहुत कुछ पा लेने के एहसास से खुश भी था। रमीशा का साथ उसके लिए ऐसे था जैसे पुलसरात का लंबा कठिन सफ़र तय करने के बाद वो आखिरकार जन्नत तक पहुँच ही गया हो। वो अभी नमाज़ पढ़कर फारिग हुआ था। वो जाए नमाज से उठा और चलता हुआ रमीशा के करीब आया था। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही सकून था। वो उसे देख हल्का सा मुस्कुराया और उसके साथ बेड पर लेट गया। सर के नीचे दोनों हथेलियों को रखे वो रुख रमीशा की जानिब किए हुए था। न जाने क्यों, मगर आज वो उस चेहरे को जी भर कर देख लेना चाहता था। दिल गैर मानूस एहसास से बेचैन हो रहा था। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो आज के बाद ये चेहरा कभी भी नहीं देख सकेगा। उसकी आंखों में बेइख्तियार नमी से उतर आई। रमीशा, तुम मेरी आंखों का नूर हो, मेरी ज़िंदगी कभी बेनूर मत करना। उसने सर को आगे किया और लब रमीशा की पेशानी पर रख दिए थे। उस लम्स ने फ़ौरन उसे नींद से जगा दिया था। आंखों को ज़ोर ज़ोर से झपकते उसने नींद की खुमारी से निकलने की कोशिश की थी। आप रो क्यों रहे हैं अरम खान? वो परेशान सूरत बनाए फ़ौरन उठी थी। वो उसके लिए परेशान हुई थी। अरम खान के लिए ये बात किसी इनाम से कम थोड़ी थी। वो चेहरा झुकाए बेख्तियार मुस्कुरा दिया। नहीं, बस कुछ नहीं, उसने वजाहत दी जब रमीशा ने उसके हाथ पर अपना नाजुक हाथ रखा था। डर लग रहा है क्या? उसने नरम लहजे में पूछा। अरम खान उससे नजरें न मिला सका। निचला लब काटते उसने सर को इस बात में हिला दिया। अरम खान, आपको कुछ नहीं होगा। उसके हाथ पर जोर देते वो इंतहाई रसान से बोली, मैं मौत से खाइफ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जुदाई से खाइफ हूँ। उसने सर उठाया और रमीशा की आंखों में झांका था। तुमने सुना नहीं क्या? मौत से बदतर है जुदाई। ये मारती नहीं तो जिंदा रहने के लायक भी नहीं छोड़ती। खौफ उसकी आंखों से साफ बह रहा था। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, वादा किया है ना? अब खाइफ नहीं हूँ।
مجھے مت چھوڑنا رمیشا، ساری دنیا نے چھوڑ دیا، غم نہیں، مگر تم مت چھوڑنا۔ رمیشا کی گود میں سر رکھے وہ انتہائی خوفزدہ تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے آج وہ اپنی ہی قبر کے ملبے پر کھڑا ہونے جا رہا ہو۔ اگر ہم ساتھ رہتے اور ہماری کوئی اولاد ہوتی تو میں اس کا نام عریشہ رکھتا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس نے گود میں لیٹی نظریں اس کے چہرے کی طرف کی۔ کیوں؟ رمیشا نے پوچھا۔ کیونکہ یہ تمہارے اور میرے نام سے نکال کر بنایا گیا ہے، ارم خان کا ار اور رمیشا کا یشا۔ وہ ہمارا کمبینیشن ہوتی نا۔ اپنے بات کے اختتام پر وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ کاش۔ وعدے پر یقین رکھیں، بس چند سال، اس کے بعد ہم ساتھ ہوں گے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس نے پختہ لہجے میں اسے تسلی دی تھی۔ ارم خان اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا گیا تھا۔ مجھے مت چھوڑنا پلیز، کم از کم تم نہیں۔ یہ کوئی نصیحت نہیں تھی، یہ خوف تھا، یہ ایک الوداع تھا۔ اس کے دل کے کسی کونے نے اسے آنے والے وقتوں کی پیشن گوئی کی تھی۔ وہ کسی کی تسلیوں سے پرسکون نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب کالی سیاہ رات پہاڑوں کو اپنی اوٹ میں چھپائے کھڑی تھی۔ آسمان پر چمکتے چاند کی روشنی جیسے پہاڑوں سے ٹکرانے کے بعد کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہی تھی۔ پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھ کر دیکھو تو اس وقت ازرم اپنی ٹیم کو پلان سمجھا رہا تھا۔ ایک طرف کھڑا وہ ہاتھوں کے اشارے سے انہیں ان کی پوزیشن سمجھا رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے آرمی کا بڑا عملہ بازو سینے پر باندھے پوری توجہ سے اس کی ہدایات سن رہا تھا۔ تیز ہوا ان کے بال بکھیر رہی تھی۔ پہاڑوں کی بے ترتیب زینوں پر اگی سبز گھاس ہوا کے زور سے لہلہاتی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کی ہر سرگوشی سن کر بے چین ہو اٹھی ہو۔ اونچے پہاڑ کا ہر پتھر اپنے برسوں کے باسی کے خلاف سازشوں کا جال بنتا دیکھ غم زدہ تھا۔ اجالے کے آنے سے پہلے وہ اپنی تمام تر پلاننگز کو عملی جامہ پہنا چکے تھے۔ صرف ایک ہی مشن باقی تھا جس کو عملی جامہ پہنانا باقی تھا، اور اس کام کے لیے ارم خان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ سورج اب سر پر چڑھ چکا تھا۔ ازرم بڑے پتھر پر بیٹھا بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ ایک طرف رمیشا کو عرصے بعد دیکھنے کی چاہ میں دل بار بار سینہ پیٹ رہا تھا تو دوسری طرف اس شخص کو زیر کرنے کا جوش خون میں ابالے مار رہا تھا جس نے اس کی محبت کو اسے اتنے دن دور رکھا۔ اچانک ہواؤں نے دم ساتھ لیا جب ازرم کے کچھ فاصلے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ پہاڑ اپنے دوست کو دیکھ جیسے جی اٹھے تھے۔ سبزی نے حیرت سے منہ میں انگلیاں دے ڈالیں جب گاڑی کا گیٹ کھلا اور ارم خان انصاری اپنے وجیح نقوش کے ساتھ گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ جہاں سے گزرتا ہر منظر کو مات دے دیا کرتا تھا۔ ازرم آہستگی کے ساتھ پتھر سے کھڑا ہوا۔ اس کے ارد گرد چند آرمی کے محافظ کھڑے تھے۔ رمیشا کو دیکھنے کے لیے اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ اچانک وقت سلو موشن میں چلا گیا تھا جیسے جب دوسری طرف کا گیٹ کھلا اور بھوری سینڈل نے زمین پر قدم رکھا تھا۔ ازرم کا دل زور زور سے دھڑکا۔ چند سیکنڈز اسے صدیوں کی طرح لگے۔ اس کا انتظار ختم ہوا جب رمیشا اس کے سامنے آئی تھی۔ صدیوں کی بے چینی ایک ساتھ ہو کر دل میں اتری اور وہ بے یقینی سے ہنس دیا تھا۔ اتنے عرصے میں وہ اور بھی زیادہ حسین ہو گئی تھی، مگر یہ کیا؟ اگلے لمحے پتھروں کا کوئی تھال تھا جو اس کے بھاری وجود پر آ کر گرا تھا۔ جب رمیشا مسکراتی ہوئی ارم خان کے پہلو میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ میں تمہارے ہر قدم کے ساتھ قدم ملاؤں گی، کیا تم تیار ہو؟ وہ ارم خان کو دیکھ کر مسکرائی تو ازرم کی آنکھوں میں یہ منظر تیر کی طرح چبھا تھا۔ ارم خان جواباً سرسری سا مسکرایا جب رمیشا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ کیپٹن ازرم، میرا شوہر اپنے تمام جرائم قبول کرتے ہوئے سرنڈر کرتا ہے۔ پلیز کوئی جنگ نہیں، کوئی سنگین رد عمل نہیں، تم بس ہتھکڑیاں لگاؤ۔ وہ بآواز بلند بولی تو ازرم کو لگا جیسے کسی نے پیٹرول چھڑک کر اس کے جسم میں آگ لگا دی ہو۔ ارم خان حیرت سے اسے دیکھے گیا۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ مسکرا رہا تھا۔ واللہ، پہلی بار کسی نے اس کا یوں سرے بازار ہاتھ تھام کر اس کے لیے آواز بلند کی تھی۔ یہ پل تو اصل زندگی تھے اس کے لیے۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، وہ اب جینا چاہتا تھا۔ رمیشا کے ہاتھ پر اس نے اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ جب وہ اسے دیکھتی آنکھوں کے اشارے سے تسلی دے گئی۔ عبدالرحمن کہاں ہے کیپٹن ازرم؟
اب کیا رمضان کی سنجیدہ آواز پہاڑوں میں گونج گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ جس لڑکی کے لیے وہ دن رات تڑپتا رہا تھا، وہ اسی کے سامنے اس کے دشمن کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ دل نے کہاں برداشت کرنا تھا، حسد تو لازم تھی۔ اس نے دور کھڑی آرمی کی ایک گاڑی کی طرف اشارہ کیا اور اگلے لمحے اس میں سے کسی دراز قد آدمی کو گھسیٹ کر باہر نکالا گیا۔ بازو پیچھے کو بندھے جبکہ چہرہ سیاہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ ارم خان کی سرنڈر کرنے سے پہلے ایک ہی شرط تھی کہ عبد الرحمن کو چھوڑ دیا جائے۔ چلو ارم خان۔ رمیشہ نے اس کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کر کے کھولی اور قدم آگے بڑھایا تھا۔ ارم خان کے قدم اس کے ساتھ مل رہے تھے۔ رحمان بھائی آرمی نوجوان کی گرفت میں آگے کی طرف لایا جا رہا تھا۔ سر، نشانہ کلیئر ہے۔ سر، نشانہ کلیئر ہے، آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ مائکرو فون کی دوسری طرف آواز گونجی تھی۔ رمیشہ کو وہ ہمیشہ ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، مگر آج اس کی مسکراہٹ اسے زہر سے بھی زیادہ بری لگ رہی تھی۔ ڈرون سے اڑتے کسی کیمرے سے دیکھو تو اس وقت ارم خان اور عبد الرحمن آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کبھی کبھی ہم کتنے بے وقوف ہوتے ہیں نا رحمان بھائی، سانپ کو دوست سمجھ بیٹھتے ہیں۔ وہ غور سے سیاہ ماسک کے پیچھے چھپے اس چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آستین کا سانپ کبھی دوست ہو سکتا ہے کیا؟ تم کیا کہہ رہے ہو ارم خان؟ مجھے یہاں سے آزاد کرواؤ۔ وہ غرایا تو ارم خان ہنس دیا تھا۔ بالکل، ضرور، یہ وقت ہے ہی آزادی کا۔ سر، ویٹ فار یور آرڈرز۔ اجرم کو دوبارہ یہ آواز سنائی دی۔ ارم خان کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف تیزی سے بڑھا اور اگلے لمحے پسٹل اس کے ہاتھ میں نظر آیا تھا۔ سر، آرڈر دے۔ آج وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں اور خود کو ایک بھاری بوجھ سے آزاد کر دوں۔ سر، آرڈر دیں۔ اس کے ہاتھ میں گن ہے۔ میرے ماں باپ کو میرا سلام کہنا۔ یہ سارے منظر فلیش بیکس کی طرح چل رہے تھے۔ شوٹ! اجرم زور سے دھاڑا اور اگلے لمحے پہاڑوں کی اوٹ سے یکدم فائر کی آواز گونجی تھی۔ اس کے سینے میں گولی لگی تھی۔ وقت کی رفتار کو روک دیا گیا تھا۔ ہوائیں دم ساتھ گئیں۔ رمیشہ جہاں تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ 2 دھاتی چھرا اس کے پیٹ کے آر پار ہو گیا تھا۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا تھا۔ 3 عین اس کے دل کے مقام میں گولی مار دی گئی تھی اور اس بار وہ کھڑا نہ رہ سکا۔ ارم خان! رمیشہ کی حلق توڑ چیخ نے پہاڑوں کو لرزا دیا تھا۔ وہ زمین پر گر گیا۔ رمیشہ بے یقینی سے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے گرنے کے انداز میں اس کے قریب بیٹھی۔ وہ موت کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، مار دیا نا۔ اس کے ناک اور منہ سے خون آ رہا تھا۔ درد کی شدت سے وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ رمیشہ زار و قطار رو رہی تھی۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی کہ ارم خان کو ان لوگوں نے مار ڈالا تھا۔ میں اپنی قبر پر تمہارا انتظار کیا کروں گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا ارم خان۔ وہ بس اس کا چہرہ دیکھے کیا تھا۔ میری آخری خواہش پوری کر دو رمیشہ، میں تمہاری گود میں دم توڑنا چاہتا ہوں۔ روتے ہوئے رمیشہ نے سر اٹھایا۔ اس کا سر اٹھائے وہ اپنی گود میں رکھ رہی تھی۔ ارم خان، میری زندگی سے سارے گلے شکوے تمام ہوئے رمیشہ۔ زندگی نے آج میرے سارے قرض چکا دیے۔ اجرم، پلیز اسے ہسپتال لے چلو۔ یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ اجرم مٹی کا بت بنا کھڑا تھا، بے حس۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے ارم خان کا چہرہ تھپ تھپایا تو اس کی آنکھیں اوپر کو ہو گئیں۔ زندگی اس پر تمام ہو گئی تھی اور وہ موت کی آخری ہچکی لیتا بے جان ہو گیا تھا۔ جس راہ کا وہ راہی تھا، وہاں انجام محبت موت تھی اور وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اس کی پیشانی پر سر رکھی رمیشہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہاں اس کے علاوہ اس کی موت کا افسوس کس سے ہونا تھا؟ درد تو اسی کو ہوتا ہے جس کا کچھ چلا جاتا ہے۔ اچانک رمیشہ کی آنکھوں میں وحشت اتری۔ اس نے سر اوپر اٹھایا۔ زمین پر پڑا پسٹل اس نے جھپٹ کر اٹھایا اور پہاڑوں کے پتھروں نے ایک بار پھر کانوں میں انگلیاں گھسائی تھیں جب فائر کی آواز دوبارہ گونجی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے رمیشہ؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ تم نے اسے مار دیا؟
अजरम बेयकीनी से ज़मीन पर ढेर की तरह पड़े अब्दुर्रहमान को देख रहा था। रमीशा बेतासुर चेहरे के साथ खामोश खड़ी थी। उसका तनफ्फुस काफ़ी तेज़ था। क्या किया ये तुमने? उसे कंधों से पकड़ते हुए अजरम ने झंझोड़ा तो रमीशा उसे नफ़रत से देखती हुई उसके हाथ सख्ती से झटक गई थी। अपने शोहर का अधूरा काम पूरा किया है मैंने, उसकी रूह को आज़ाद किया है। सुर्ख होती आंखों के साथ वो गुर्राई, और तुम मुझे दोबारा हाथ मत लगाना, मेरे शोहर के कातिल हो तुम। अजरम को लगा उसे इस वक्त जिंदा दरगोर कर दिया गया हो। वो मिट्टी का पुत बना जो ना सांस ले सके और ना हिल सके। वो बदलना चाहता था। वो एक अच्छा इंसान था। जब अल्लाह मौका दे देता है तो तुम कौन होते हो ये तौबा का मौका छीनने वाले अजरम? उसकी आंखें झील की तरह बह रही थी। अरम खान की लाश देख वो पागल हो रही थी। उसकी तौबा शायद बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी हो, मगर तुम रोज़ महशर अल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे? उसकी राह की तरफ जाते एक नुमाइंदे को तुमने मार दिया। तुम उससे बड़े विलन हो। वह ज़मीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। पिस्टल अभी तक उसके हाथ में था। उसका एक एक लफ्ज़ अजरम की रूह पर कोरों की तरह लगा था। एक लम्हे का हसद, और वो क्या कर चुका था। वो अजरम को जिंदा पकड़ने आया था, बस हसद की एक चिंगारी, और वो अपने कब्र में शायद अपने हाथों से आग लगा चुका था। तुमने मेरे शोहर को मार दिया अजरम। वो बहुत अच्छा इंसान था। मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। काश काश मैं उसे यहाँ ना लाती। उसने कहा था कि वो तुम जैसे नेक लोगों को अच्छे से जानता है। काश मैंने उसकी बात मान ली होती। उसकी धाड़ें दूर आसमान के पार तक जा रही थी। पत्थर के वो बुलंद टीले आज अपना पुराना साथी खो चुके थे। आज जैसे वो अपने बड़े खसारे पर इंतहाई गमगीन थे। तुफैल हाउस आज अपने खोए बासी के वापस आने का शिद्दत से मुंतज़िर था। अजरम की गाड़ी तेज़ी से गेट पार करके पोर्च में रुकी थी। वाइट पेंट की दीवारों की आंखों में अजनबियत जागी जब रमीशा गाड़ी का गेट खोलकर नीचे उतरी थी। ये वो तो नहीं थी जो यहाँ से गई थी। चेहरा एक ही था, मगर उसका वो दिल बदल चुका था। सुस्त कदमों के साथ वो मरकज़ी दरवाज़ा अबूर कर चुकी थी। उसका चेहरा देख ऐसा लग रहा था जैसे वो आज अपना सब कुछ लुटा चुकी हो। मेजर तुफैल उसे देख बेचैनी से आगे बढ़े थे। मेरा बच्चा, मेरी गुड़िया, उसे सीने से लगाए वो जैसे बेयकीन थे। रमीशा ने कोई तासुर नहीं दिया था। उससे अलग होते वो उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे गौर से देख रहे थे। कितने अरसे बाद अपनी औलाद को सही सलामत देख उनके सीने में ठंडी फुहार पड़ी थी। अरम खान के बाबा बेकसूर थे, और ये बात आप जानते थे ना बाबा? उसकी आवाज़ में जहर सा मिला हुआ था। मेजर तुफैल का चेहरा यकदम सपाट हो गया। आप उसके बाबा के सबसे करीबी दोस्त थे, इतने कि अपनी बेटी का रिश्ता तक उनके बेटे से तय कर दिया था। आज जो रमीशा उनके सामने खड़ी थी, ये उनकी बेटी नहीं थी, ये अरम खान की बीवी थी जो उनके सामने बोल रही थी। फिर क्यों उसी दोस्त को अकेला मरने दिया? आपने क्यों सब जानते हुए उसकी फैमिली को बर्बरियत का निशाना बनने दिया? आखिर क्यों बाबा? उसकी चीख पर तुफैल हाउस का ज़रा ज़रा दहल उठा। आप वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ी और उनके हाथ पकड़ लिए थे। आप अब मीडिया के सामने सबको बताएंगे कि उसके बाबा के साथ जो बीती, क्योंकि वो यही चाहता था। मेजर तुफैल को मानो करंट का जोरदार झटका लगा था। वो करंट खाकर पीछे हुए थे। ये क्या कह रही हो तुम? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा या फारिगुल अक्ल हो चुकी हो? अभी अक्ल आई है मुझे। वो बेकसूर था। वो मेरे कहने पर सरेंडर करने आया था और आप लोगों ने उसे मार दिया। अब उसका हर अधूरा काम मेरी जिम्मेदारी है। अपने सीने पर उंगली से दस्तक देती वो दीवानी सी लग रही थी। मेजर तुफैल ने होनको की तरह अजरम को देखा, जो बेजारियत से रुख मोड़ गया। बेटा, वो एक दहशतगर्द था। तुम्हारी मंजिल अजरम है, उसे भूल जाओ। वो प्यार से कहते एक कदम उसकी तरफ बढ़े तो वो 2 कदम पीछे हो गई। उसे आप सब ने मिलकर बनाया था दहशतगर्द, और मेरी मंजिल क्या है ये मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। अरम खान के आगे मेरी हर राह मसदूद है अब। उसने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाईं।
کانچ کی میز پر اسے فروٹس کی ٹوکری میں چاقو چمکتا نظر آیا۔ وہ پھرتی سے وہاں گئی تھی اور چاقو اٹھا کر اپنی گردن پر رکھ دیا۔ بابا، جو میں نے کہا وہ کریں، ورنہ میں خود کو ابھی ختم کر دوں گی۔ اسرم اور میجر طفیل اس لمحے ایسے ہو گئے تھے جیسے ان کے جسم سے کسی نے سانس کھینچ لی ہو۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ رمیشہ اس کے لیے اس حد تک جا سکتی ہے۔ رمیشہ، میری گڑیا، پیچھے رہیں بابا، میں واقعی خود کو مار دوں گی۔ اگر نہ مارا تو یہ گلٹ مجھے ہر روز مارتا رہے گا کہ وہ میری وجہ سے مر گیا۔ رمیشہ کی آنکھیں اس وقت گلیشیئر کی طرح تھیں، بالکل برف۔ پاگل مت بنو۔ اسرم نے ایک قدم آگے بڑھایا جب وہ فوراً چیخی، خبردار، دور رہو تم مجھ سے۔ تمہارے جسم سے مجھے ارم خان کے خون کی بو آتی ہے۔ وہ وہیں جم سا گیا۔ اس وقت وہ دونوں مردوں کو انتہا کا بے بس کر چکی تھی۔ بابا، سوالیہ نظروں سے اس نے میجر طفیل کو دیکھا۔ انہوں نے سر کو بے اختیار نفی میں ہلایا۔ ادھر رمیشہ نے چھری پر ہلکا سا دباؤ دیا۔ جب چاقو ہلکا سا اس کی گردن میں چبھا، خون کی ایک پتلی لکیر بہا گیا۔ رمیشہ! میجر طفیل کی آواز کانپ گئی۔ رمیشہ، رک جاؤ۔ رمیشہ ان کی واحد اولاد تھی اور سب سے قیمتی سرمایہ۔ وہ اسے کبھی نہیں کھو سکتے تھے۔ آخر انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں وہ سب کروں گا جو تم چاہتی ہو۔ روتے ہوئے ان کے کندھے جھک چکے تھے۔ رمیشہ کے چہرے پر فاتحانہ تسکین اتری۔ اس کی نم آنکھیں اوپر اٹھی۔ اسے ایسا لگا جیسے ارم خان اسے دیکھ کر مسکرایا ہو۔ یہ ایک ہفتے بعد کی بات ہے جب طفیل ہاؤس کے لان میں ایک بہت بڑی کانفرنس بلائی گئی تھی۔ رمیشہ پودوں کے ساتھ کھڑی اپنے باپ کو خطاب کرتے سن رہی تھی۔ وہ آج ارم خان کے بابا کے سر سے سارے الزام دھوتے جا رہے تھے۔ سفید سمپل سوٹ میں ملبوس وہ سرد آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب اسے اپنے آس پاس کوئی مانوس سی خوشبو محسوس ہوئی، وہ چونکی، کھوجتی نظروں کو چاروں اور بھٹکایا۔ اچانک اس کی نظر قطار میں لگے سفید پھولوں کے پودوں کے پار کھڑے وجود پر پڑی۔ وہ ارم خان تھا۔ سفید سوٹ میں اس کے چہرے پر ایک الگ سا سکون تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے وجود کے چاروں اور جیسے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ رمیشہ سن ہو گئی۔ وہ کچھ نہ بول سکی، نہ پروسیس کر سکی۔ ارم خان! اس کے ہونٹ بے آواز ہلے جب اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ اب پھولوں کے اس طرف جا رہا تھا جہاں گھر کا آخری کونا تھا۔ رمیشہ کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ مت جاؤ۔ وہ سر کو بے اختیار زور زور سے نفی میں ہلانے لگی۔ اچانک اس کا تنفس بہت تیزی سے خراب ہوا۔ وہ دور جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے سے منظر دھندلے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ غائب ہوا تو اس کی آنکھیں اندھیری ہو گئیں اور وہ اگلے لمحے دھڑام سے زمین پر گر چکی تھی۔ مبارک ہو مسٹر اسرم، یہ پریگننٹ ہیں۔ ناگہانی آفتوں کا ایک ریلا تھا جو اسے اپنی ضد میں لے چکا تھا۔ وہ منجمد ہو گیا تھا، نہ سانس لے سکا، نہ لفظوں کو پروسیس کر سکا۔ ڈاکٹر اسے کچھ ہدایات دے کر جا چکی تھیں، جبکہ رمیشہ ابھی تک غنودگی میں تھی۔ میجر طفیل کانفرنس ختم کر چکے تھے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ شاید ان کے اندر کا گلٹ انہیں مزید اس عہدے پر ٹکنے نہیں دے رہا تھا۔ آج ارم خان کا ہر ادھورا کام مکمل ہو چکا تھا۔ ایک خواب جو اس نے رمیشہ کی گود میں سر رکھ کر دیکھا، وہ بھی پورا ہونے جا رہا تھا۔ اسرم بے یقینی سے چلتا ہوا اس کے قریب گیا تھا۔ رمیشہ، یہ کیا تم نے؟ محبت تو راستہ نہیں بدلتی، تم نے منزلیں ہی بدل ڈالیں۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اس کے ہاتھوں پر سوئی کا نشان نظر آ رہا تھا۔ میں یہ غم کیسے سہوں کہ تمہیں میں نے پا کر کھو دیا۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کا پرسکون چہرہ دیکھا۔ رمیشہ، ایک حسرت ہے کہ کاش تم لوٹ آؤ، اور یہ غم ہے کہ تم اب لوٹ آؤ تو مکمل میری نہیں ہو سکتی۔ رمیشہ کے بے ہوش جسم میں حرکت ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے اسرم تھا۔ وہ جھٹ سے اٹھی، سر ابھی تک گھوم رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ وہ نگاہیں جھکا گئی۔
کیا اب میں اتنا غیر ہو گیا ہوں کہ مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی؟ اس کی آواز میں انتہا کا قرب تھا۔ اجرم، تم نے اچھا نہیں کیا، وہ بھیگی آواز میں بولی۔ تم نے اپنے لیے کیا چن لیا؟ میں تو تمہاری محبت تھا نا؟ رمیشا نے بھیگی پلکیں اس کی طرف اٹھائی۔ تم صرف میری پسند تھے اجرم، میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اب تو وہی پسندیدگی بھی نہیں رہی۔ اس نے دوبارہ چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ خالی نگاہوں سے وہ بس کھڑکی کو گھور رہی تھی۔ اجرم نے بے دردی سے اپنے دونوں دانتوں تلے کچلے تھے۔ کیا کوئی راستہ ہے جسے تم اپنا دل میری طرف سے ٹھیک کر لو؟ مجھے اکیلا چھوڑ دو، اس کھردرے لہجے میں کہا۔ اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا، چلے جاؤ یہاں سے، میں ٹھیک ہوں۔ وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ زیادہ غصہ تمہارے بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ رمیشا نے یکدم چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا جسم برف کی سل بن گیا۔ تم پریگننٹ ہو، اس کا قرض میں اب اس کی اولاد کو ادا کروں گا۔ نم آنکھوں کو رگڑ کر صاف کرتا وہ رمیشا کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ رمیشا ابھی تک بے یقین تھی۔ میں اس بچے کو بھی ایکسپٹ کر لوں گا، پلیز میری طرف لوٹ آؤ۔ وہ کچھ محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ پلیز رمیشا۔ وہ التجا کر رہا تھا۔ میں نے ارم خان سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا تعمیر انتظار کروں گی۔ میں نہیں، کبھی نہیں۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور دور ہوئی تھی۔ چلے جاؤ۔ اس تھوڑے سے عرصے میں کس قدر اسے اجنبی ہو گئی تھی وہ۔ یہ بات ہر لمحہ اس کا دل چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ لبوں کو دانتوں تلے کچلتا ہوا وہ اٹھا اور زخمی نگاہوں سے اس انجان لڑکی کو دیکھا۔ مجھے زندگی سے ہمیشہ ایک ہی شکایت رہے گی کہ اس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا، وہ کہہ کر رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ رمیشا سے محبت اس کی زندگی کا ایک حصہ تھی اور وہ جب تک زندہ رہتا یہ محبت رہنی تھی، مگر رمیشا کی محبت اس کی قسمت سے چرا لی گئی تھی۔ یہ دکھ اسے تاعمر کھائے گا۔ اس نے عبدالرحمن کے قتل کو ڈیفنس قرار دے دیا تھا، رمیشا کا نام نہیں آنے دیا تھا۔ اب زندگی یوں ہی گزرنا تھی، کچھ حسرت میں تو کچھ قرب میں، رات یادوں کے سپرد۔ 4 سال بعد لان میں ٹی وی کی آواز زور زور سے گونج رہی تھی۔ کارٹونز کے بولنے کی آوازیں کچن تک جا رہی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی نوڈلز بنا رہی تھی۔ واو چاچو، کتنا مزہ آ رہا ہے نا؟ ننھی عریشہ اجرم کی گود میں بیٹھی اچھل رہی تھی۔ پیلے فراک میں سنہری بالوں کو خوبصورتی سے سنوارے وہ کسی اور جہاں سے آئی پری لگتی تھی، بالکل باپ کی طرح۔ جہاں جاتی آس پاس کے مناظر مانند پڑ جاتے۔ اجرم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ جب رمیشا کچن سے باہر آئی، اس کے ہاتھ میں نوڈلز کا باؤل تھا۔ چلو عریشہ، کچھ کھا لو، پھر ہم نے بابا سے ملنے بھی جانا ہے۔ وہ برابر والے صوفے پر نوڈلز رکھ کر عریشہ کی طرف آئی۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا۔ اس نے فوراً منہ پھلایا، جس پر رمیشا نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ اس پر کیا خاک اثر ہونا تھا؟ چاچو، مجھے بچا لیں اس گینگسٹر مما سے، وہ اس کے سینے میں چھپی التجا کر رہی تھی۔ جب اجرم نے رمیشا کو دیکھا، مجھے دو، میں کھلاتا ہوں۔ رمیشا نے اس کی بات کا جواب دیے بنا باؤل اسے تھما دیا تھا۔ ان 4 سالوں میں وہ کافی بدل چکا تھا۔ اجرم اپنے بابا کے دوست کی بیٹی سے شادی کر چکا تھا۔ میجر طفیل اب زیادہ تر وقت مدرسے میں گزارتے تھے۔ ان دنوں وہ عمرہ کرنے مدینہ منورہ جا چکے تھے۔ اجرم کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ ارم خان کو مارنے کا گلٹ اسے اندر ہی اندر مارتا تو وہ یہاں چلا آتا۔ عریشہ اپنی مما سے زیادہ اجرم سے اٹیچ تھی۔ رمیشا اب کچن میں چائے بنا رہی تھی، جبکہ اجرم کے پاس نہ جانے ایسی کون سی جادو کی چھڑی تھی جو وہ گھماتا اور عریشہ اس کی ساری باتیں مان جاتی تھی۔ وہ ہنس ہنس کر نوڈلز کھا رہی تھی۔ رمیشا اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اگلے 2 گھنٹوں بعد وہ عریشہ کا ہاتھ تھامے قبرستان میں چل رہی تھی۔ وہ جہاں آ کر رکی وہاں مٹی کا ایک ڈھیر لگا تھا جس کے تلے ارم خان دفن تھا۔ اسے آج بھی اس مٹی سے ارم خان کی خوشبو آتی تھی۔ سر پر چادر درست کرتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ننھی عریشہ نے بھی اپنے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا لیا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تمہارے سارے ادھورے کام، سارے ادھورے خواب میں نے پورے کر دیے ارم خان۔
اس نے ننھی عریشہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھو، تمہارا خواب بالکل تمہاری طرح ہے، باہر سے چٹان مگر اندر سے موم۔ میں نے سارے وعدے نبھائے انم خان، میں آج بھی صرف تمہاری ہوں۔ زوردار سسکی نے اس کا وجود ہلا دیا تھا۔ میں نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہی رہی تو مجھے تم سے محبت ہو جائے گی، مگر تم تو میرے ساتھ بھی نہیں ہو، پھر بھی مجھے تم سے انتہا کی محبت ہے۔ وہ سسک رہی تھی۔ مما، آپ کو بابا کی یاد آ رہی ہے؟ عریشہ نے اس کا ہاتھ ہلایا تو اسے احساس ہوا وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی اور اسے کندھوں سے تھاما۔ آپ کے بابا مجھے بھولتے کب ہیں؟ مما، آپ نے بابا کو دیکھا تھا، وہ کیسے انسان تھے؟ اس کے ایک اور معصوم سوال پر وہ جیسے ان لمحوں میں کھو سی گئی تھی جب وہ مختصر عرصے کے لیے صحیح مگر اس کے ساتھ تھا۔ وہ ایک بہت اچھے انسان تھے، بے حد اچھے۔ ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ مما، وہ ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ وہ اب ہم سے ملنے نہیں آئیں گے، ہم جائیں گے ان کے پاس۔ اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور اس کے گال پر بوسہ دیا۔ عریشہ، انم خان اور رمیشہ کا ادھورا خواب جو پورا ہوا۔ اور انم خان کی قبر کو دیکھ کر مسکرائی۔ دور آسمانوں میں کہیں انم خان کی روح بھی اسے دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ ختم شد۔ السلام علیکم تمام قارئین۔ ہمارا یہ ناول دل نداں آج الحمدللہ ختم بالخیر ہوا۔ میں جانتی ہوں کچھ ریڈرز کو اس سیڈ اینڈنگ پر اختلاف ہوگا، مگر یہ ریئلٹی ہے۔ ہم اگر کہانیوں کو اپنی مرضی کا رخ دیتے جائیں تو ریئلٹی کہاں جائے گی؟ یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک طرح حقیقت ہے کہ اگر کوئی اچھا انسان برا کام کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر ایک بدنام انسان کوئی برا کام کرے تو اس کے اشتہار لگا دیے جاتے ہیں۔ اگر ایک گنہگار انسان توبہ کرنا چاہے تو دنیا اسے موقع ہی نہیں دیتی۔ جب اللہ موت کی آخری ہچکی تک توبہ کا موقع دیتا ہے تو لوگوں کو کس نے حق دیا ہے یہ حق چھیننے کا؟ میں نے اپنی کہانی میں کوشش کرتی ہوں کہ معاشرے کے کسی غلط پہلو پر روشنی ڈالوں۔ میں نے اس کہانی میں ریئلٹی دکھائی ہے، باقی سب لوگوں کا اپنا اپنا اوپینین ہوتا ہے۔ معاشرے کو ہم بناتے ہیں، ہم معاشرے سے نہیں بنے۔ اگر ہم میں سے ہر انسان ان حقیقتوں پر غور کرے، سمجھ لے تو یقیناً کچھ حد تک معاشرہ بدل سکتا ہے۔ میں مطمئن ہوں کہ میں نے اپنی قلم کے ذریعے آپ لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنا کردار ادا کر رہی ہوں۔ آپ لوگ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ میں آپ سب کے اوپینینز کی قدر کرتی ہوں۔ آپ لوگوں کی رائے کی منتظر ہوں کہ کیا جو میں نے کہا یہ حقیقت ہے یا نہیں۔ ویٹ فار یور کمنٹس۔ اللہ حافظ۔ ہیو اے گڈ ٹائم۔